हेलो इट्स मी। और आफ्टर ए वेरी स्मॉल इंसिडेंट, वो यहाँ बगैर आवाज की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आई एम डूइंग दिस ओवर अगेन। और दिस इज द 15th एपिसोड, सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड आई टेल व्हाट यू गाइस सेंड टू मी। तो जितने सबमिशंस बढ़ेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज डू कीप राइटिंग इन एंड शेयरिंग सो अदर पीपल ऑल्सो राइट इन। अब कार्रवाई कुछ ऐसी है कि हम बात स्टार्ट करते हैं अपने अपने भाई एमक्यू से। एमक्यू भाई कहते हैं कि ये मलीर कैंट में रहते हैं और मलीर कैंट में इन्होंने एक घर लिया जो एक नई सोसाइटी बनी थी। और उस घर को लेने के बाद ऐसा हुआ कि जब ये लोग मूव इन हुए तो कुछ ही मतलब इनका एक फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, और फर्स्ट फ्लोर पे कम जाते थे और चीजें रखी होती थी, सेल्डम यूज होता था। तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि कभी कभी बैटमैन ऊपर जाके इनका सो जाता था। तो बैटमैन साहब एक दफा सो रहे थे ऊपर, तो लेटे हुए थे नींद में, और इन्हें नोट किया ऐसे ड्राइवर चलता हुआ आ रहा है घर का, और करीब आके उसने एकदम से इनको एक लगाया, मुंह पे झापा सही के टिका के, और उसी तरह वो भाग गया। ये तो तिल मिला के उठे गालियां देते हुए, ये तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और करते करते नीचे उतरे तो किचन में जो थी इनकी वालदा खड़ी थी एमक्यू की, और उनको उसने सारा माजरा बताया कि इसने मुझे मारा है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इन्होंने मामला ठंडा किया और बोला कि भाई ये तो बाहर क्रिकेट खेल रहा है, वो बच्चे खड़े हुए बैटिंग कर रहे हैं और ये नॉन स्टॉप बॉलिंग कराया जा रहा है और ये मेरे सामने खिड़की से नजर आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहरहाल मामला ठंडा किया और बात रफा दफा हुई। तो कुछ दिन के बाद मासी साहब आ गई कि भाई मुझे भी किसी ने ऐसे टिका दिया है। तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ माजरा, लेकिन वक्त गुजरता रहा। फिर कुछ दिन के बाद ये कुछ एक्सरसाइज मशीन नहीं लाके फर्स्ट फ्लोर पे रख दी कि जो हमारे बटरफ्लाईज वगैरह की मिक्स मशीन्स होती हैं, एक साइकिल रख दी। तो एक दिन हमारे भाई एमक्यू भाई ऊपर गए तो इन्होंने देखा कि भाई सीट के ऊपर छोटे से पाँव के निशान है, इतने से जितने न्यू बॉर्न का होता है, उसमें भी कुछ 6-7 उंगलियां हैं एक तरफ, और दूसरे पाँव में भी 6-7 उंगलियां। अजीब सी बात है, पूरे घर में कोई न्यू बॉर्न साइज का बच्चा नहीं, और ये क्या माजरा है। तो जब दूसरी साइकिल वाली मशीन देखी तो उसमें भी सेम। अब घर पे नीचे आके बोला अभी बिल्ली बिल्ली होगी, और बात छोड़ दी। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि ऊपर का वॉशरूम यूज करने कोई गया, जो भी यूज होता था लेकिन सेंटअप होता था कभी कभी। तो जाके जब दरवाजा खोला तो पूरे बाथरूम में छत से लेके नीचे तक ऐसे गोल गोल दायरों में जैसे कोई भागा हो, और वही छोटे से पाँव, 6-7 उंगलियां और यूं यूं निशान बने हुए। तो इन्हीं ने फैसला किया कि भाई ये घर ठीक नहीं है और इसको शिफ्ट कर लेते तो बेहतर है, और वो शिफ्ट कर गए वहां से। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन दिस स्टोरी ऑफ योर्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओनली फरदीन कहते हैं कि ये लाहौर में सेंट्रल पार्क सोसाइटी या कोई है, वो गालिबन लाहौर से आउटस्कर्ट्स पे है, तो वहां ये रहते हैं। और ऐसा हुआ कि इनके घर के पास एक प्लॉट था जो खाली था, और उस प्लॉट के अंदर मतलब 3-4 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुई, घर बन गया और फिर उसको रेंट पे देना शुरू कर दिया। अब जो भी लोग आते थे 15-20 दिन में, महीना पूरा नहीं होता, भाग जाते थे। ये लोग, बाकी सोसाइटी वाले समझते थे कि शायद ये लोग जो आते थे वो उनको लाहौर में सेंटर में कहीं एक्चुअल बीच में कहीं जगह मिल जाती होगी या अपने काम वाम के पास, तो ये लोग छोड़ जाते होंगे, रेंटल प्रॉपर्टी है। कभी किसी ने ज्यादा सोचा ही नहीं इस बारे में। तो एक दिन ये फरदीन भाई हमारे आ रहे थे वापस अपने दोस्त के साथ एक मार्ट से कुछ लेके। तो उन्हीं ने देखा कि उसी घर के सामने से गुजरते हुए तो उस घर की टेरेस के अंदर एक सांप बैठे हुए हैं जो शायद कोई हुक्का टाइप चीज पी रहे हैं, कोई अजीब से मलंग किस्म के सांप। इन दोनों को एकदम से रुक गए और फिर अजीब सी फीलिंग आने लगी, क्योंकि वो घर तो वेकेट हुआ था, 15-20 दिन भी नहीं हुए थे उसे खाली हुए हुए, और सोसाइटी में जो थी उनकी कोई आए कोई जाए, बड़ा पता होता था इस बात का। तो बड़े शौक हुए कि ये कौन साहब हैं जो इनको आंखों से हर तरफ फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो बड़े फोकस के साथ देखे जा रहे हैं। तो इनको एक खौफ सा तारी हुआ कि भाई ये कौन साहब है। तो ये गए गार्ड को बुलाने कि भाई ये कौन है और क्या है। तो गार्ड को लेके जब वापस आए तो वो घर खाली था और ऊपर कोई टेरेस में था नहीं। उसके बाद ये तो सीधा अपने घर गए, घर जाके बीमार पड़ गए।
پھر جب بیماری سے تھوڑے بہتر ہوئے تو یہ نوٹس کیا کہ اب گھر میں جہاں بھی ہوتے ہیں یہ، تو اس کے آس پڑوس میں پیدل یا فٹ سٹیپس کی ایک آواز آنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ نیچے بیٹھے ہوتے اب اوپر سے آ رہی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے مطلب ایک کانسٹنٹ ایک پریزنس آ گئی ہے گھر میں، جو کہ نظر نہیں آتی لیکن وہ اس کی آواز چلنے پھرنے کی آ رہی ہے۔ پھر ایونچولی انہوں نے گھر والوں کو بتایا، گھر والوں نے پھر کسی کو بلا کے وہاں پہ دعائیں وائیں کروائیں اور عبادت کروائی، تو اس کے بعد اب وہ شکایت ان کی ختم ہو گئی۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسد احمد صاحب کی۔ اسد احمد صاحب انڈیا سے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے جو دادا کا گھر تھا وہ پرانے دہلی میں تھا، اور بہت ہی قدیم زمانے کا بنا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی دروازوں میں محرابیں اور اس طریقے سے سٹائل میں پورا تھا۔ اور ادھر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، اور وہ بس پڑی نہیں تھی وہاں پہ، اور ایک زمانے سے کیونکہ اتنا پرانا 19th-18th سینچری اولڈ گھر تھا تو بہت ساری چیزیں تو بس ایک چلتی آ رہی تھی۔ تو ان کے جو بیسیکلی والد اور پھپھو جو تھی، یا ان کی والدہ کی والد کی بہن، وہ وہاں پہ ان کا واقعہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک تخت تھا، کیونکہ بڑے تخت رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ ایک گڈا گڈی کا سیٹ رکھا تھا، گڈا گڈی اور ایک چھوٹی گڑیا تھی جو وہاں رکھی ہوتی تھی، اور وہ بس پڑی ہوتی تھی وہاں پہ اس تخت پہ، اور بچوں کا بھی کوئی زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، بس ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک دن ان کے ابا نے خواب میں دیکھا کہ بھائی گڑیا جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ جو چھوٹی گڑیا ہے جو اس کی اولاد بیسیکلی تھی وہ بہت پریشان ہے، رو رہا ہے، اور اس کے کان میں شاید بہت درد تھا۔ تو اس نے گڈے کو بولا کہ بھائی اس کے کان میں درد ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ تو اس نے اس کو بولا کہ اس کے کان میں تھوڑا سا گرم کر کے سرسوں کا تیل ڈالو تو اس سے یہ تکلیف بہتر ہو جائے گی اور یہ سو جائے گا۔ اور ایسا ہوا خواب میں، اور وہ بہتر بچہ، وہ گڑیا کا بچہ سو گیا اور خواب ختم ہو گیا۔ اب یہ صبح اٹھے اور وہ گڈا گڑی کا سیٹ جس کو وہ کبھی لفٹ نہیں کراتے تھے وہ ادھر گئے، اور اتفاق میں کیونکہ خواب میں آئے تھے تو اس کو چیک کرنے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو چھوٹا گڈا تھا اس کے کان کے اندر باقاعدہ سرسوں کا تیل تھا، اور وہ ٹپک رہا تھا وہاں سے۔ تو یہ اسٹرینج واقعہ اسد بھائی نے لکھا ہے، اور تھینک یو فار رائٹنگ ان اسد بھائی۔ اور ایسے چیز ہونے کے بعد تو بھائی میں تو کبھی قریب کیا اس کو، تو میں کسی کو فوراً نکال دوں۔ خیر، موونگ فارورڈ ود آور انڈین فرینڈز رائٹنگ ان، سجیت داس صاحب لکھتے ہیں، یہ بھی دہلی کے ہیں، اور کہ دیوالی جو ہے ان کا ایسا تہوار ہے جس میں بڑی لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، لوگ دیے جلاتے ہیں، فائر ورکس ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، اور بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، اور بڑا مزدار سا بقول کے مزدار سا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ اوپر چھت سے چڑھ کے دیکھتے تھے اور ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، ہر طرف لائٹیں پھیلی ہوئی، اور ایک شام کے ٹائم ہر طرف لائٹیں ہیں اور پٹاخے پھٹ رہے ہیں اور ہلا گلا ہو رہا ہے۔ تو یہ اکثر جب ہمیشہ دیکھتا ہے اس طریقے سے جا کے اوپر سے۔ تو جب یہ 13-14 سال کے تھے تو اپنے پڑوسی کا گھر جو کہ 3 منزلہ تھا، یہ اس پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ سے پورا یہ حساب کتاب دیکھ رہے تھے کہ لوگ لائٹیں جلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ فاصلے پہ ایک پتلی سی لائٹر کے سائز کی کوئی چیز ہے، وہ ہوا میں ایک کانسٹنٹ لیول پہ فلوٹ کر رہی ہے، اڑ رہی ہے، اور وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، لیکن وہ دور اتنی تھی کہ وہ اتنی سی نظر آ رہی ہے، وہ یوں جا رہی ہے۔ اور یہ اسی سوچ میں تھے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی نئی قسم کی کوئی چیز نکالی ہے، اور وہ جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے فلوٹ کر رہی ہے، کوئی بلون ٹائپ ہے، کوئی ایسی چیز جو اتنے 3rd سٹوریز اپ تو اس لیول پہ اڑ کے بس ایک فلوٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بڑے فیسنیٹ ہوئے، لیکن پھر کہیں کوئی پٹاخہ پھٹا ہے، کچھ ہوا، ان کا اٹینشن ڈائیورٹ، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تو پھر واپس جب اس پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ چیز تھوڑی قریب ویژن میں آ رہی ہے، اور وہ چھوٹا سا مٹکا جیسا ہے نا، ویسا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس مٹکے نے ان کو محسوس کیا کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کہیں اوپر کھڑے ہوئے، اور اس کا ڈائریکشن ان کی طرف تھوڑا سا چینج ہوا۔
اب چینج ہوا تو کیونکہ فاصلہ تھا، ان کا ذہن پھر بھی اس طرف تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ادھر ادھر کچھ ہوا، فائر ورکس یا کچھ ہوا تو ان کا ڈائریکشن ایک دم سے پھر چینج ہو گیا، پھر یہ کہیں اور دیکھنے لگے۔ ایک دم سے جب اس ڈائریکشن میں یہ واپس مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو 2-2.5 فٹ فاصلے پہ کھڑا ہے، اور بیسیکلی وہ ایک مٹکا ہے چھوٹا سا، جس کے اوپر لال کپڑا بندھا ہوا، اس کا ٹاپ سیل کیا ہوا ہے لال کپڑا باندھ کے، اور وہ مٹکا ایسے ایسے ہوا میں فلوٹ کر رہا ہے اور ان کی ہی ڈائریکشن میں ان کی جانب آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد تو یہ تو بھائی پریشان، ادھر ادھر 2 منٹ دیکھا تو واپس جب پلٹ کے دیکھا تو وہ تو 1.5 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا، تو یہ بھاگے وہاں سے، سیدھا بھاگ کے اپنے گھر نیچے اترے، سیدھا اپنے گھر میں گھسے اور وہاں جا کے لیٹ گئے، اور بخار سا ہو گیا ان کو وحشت سے اور بیمار پڑ گیا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا تو کچھ بتا بھی نہیں رہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا کسی کو تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور یہ کیا مطلب مٹکے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ اور فلانا اور ڈھمکا اور سائیکو ہو گئے تم یا کچھ ہو گیا کر کے یہ بات چلی گئی۔ لیکن یہ خوف ان کے دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور یہ گھر میں رہے تو بیماری رہے، پریشانی رہے، کسی کو نہیں کہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اسکول کھل گئے، یہ اپنے اسکول جب گئے تو انہوں نے اپنے دوست جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا اس کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، کہ ایسی کوئی چیز آئی اور یہ ہوا وہ ہوا، تو میں تو بہت ڈر گیا۔ تو ان کے دوست نے اپنے ابا سے بات کی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، تو ان کے ابا نے ان کو ایک بیسکلی رکھنے کے لیے اپنے پاس قریب میں ایک چھوٹا سا ایمبولٹ سا یا کوئی لاکٹ سا دیا، جس میں بیسکلی مسجد نبوی یا خانہ کعبہ ٹائپ کی تصویریں تھیں اور کچھ تھا، اور بولا اس کو بس اپنے پاس رکھنا اور تو ایسا محسوس ہوگا کہ ایسے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ چیز آپ کو پروٹیکٹ کرے گی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ چیز رکھ لی اپنے پاس، اور اس کے بعد رات گئی 6 سال ہو گئے اس بات کو، وہ بھول بھی گئے کہ ایسا کبھی ہوا تھا۔ اب 6-8 سال کے بعد جب یہ دیوالی دوبارہ آئی اور یہ اپنی نانی کے گھر پہ تھے تو ان کو یہ واقعہ یاد آیا، اور انہوں نے پورا یہ واقعہ اپنی نانی کو سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا۔ اور تو ان کی نانی نے بولا کہ شکر کرو تم بچ گئے۔ انہوں نے بولا کیوں؟ یہ ایک کالا عمل تھا کہ پہلے لوگ اپنے اوپر سے آسیب اتارتے تھے دیوالی کے اندر، اور ایک مٹکے میں ڈال کے بھر دیتے، اس کے اوپر کپڑے سے باندھ کے اس چیز کو اس میں پھنسا دیتے تھے، اس آسیب اس چیز کو۔ اور وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جو مٹکا تھا جو تمہیں نظر آیا، وہ بیسکلی آستی کلش ہوتا ہے یا کلاش ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہے اپنے مردوں کے راکھ کو رکھتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے، وہ تھا جو تم نے دیکھا، وہ مٹکا نہیں تھا۔ اور اس کے اندر کوئی آسیب اتار کے، اس میں کوئی برائی اتار کے اس میں ڈال کے لوگ باندھ دیتے ہیں، اور وہ پھر مٹکا اسی طرح اپنا کوئی نیا وکٹم تلاش کرتا ہے، اور وہ آ کے اس کے سر پہ گرتا ہے، اور وہ ساری برائی اس آدمی پہ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو تم جو 1.5 فٹ سے بھاگے، اگر تم 1 منٹ بھی وہاں رکتے تو وہ تمہارے سر پہ آتا، اور اندر کا جو بھی اس میں شیطان تھا وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا۔ تو تھینک یو بھائی فار رائٹنگ ان اینڈ ویری ویئرڈ اینڈ کریپی اسٹوری، اللہ جانتا اس میں کیا تھا بھائی۔ موونگ آن، گیمنگ گیکس HD /عمران خان لکھتے ہیں کہ بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، اور اسلام آباد کے پاس بنی گالا کی طرف ایک گاؤں ہے، بروتی شاید نام بتایا، اور وہاں پہ یہ پلان بنا کے، وہ بڑی خوبصورت سی جگہ تھی، وہاں ایک جگہ ہے بروتی میں جہاں پہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ہل ہے، اور اس کی گھاس واس اچھی ہے، اور اس کے اوپر ایک دربار سا بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد ہل کے جو ہے نا چاروں طرف موٹا جنگل ہے، اور بڑی خوبصورت سی جگہ ہے، اور بڑی کٹ کی جگہ ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہے اور سکون والی جگہ ہے۔ تو یہ سارے دوست جو تھے بائکوں پہ نکلے وہاں پہ شام یا رات سپینڈ کرنے اور تھوڑا ریلیکس کرنے۔ تو وہاں پہنچ کے پھر لوگوں کا موڈ بن گیا کہ تھوڑا سا آن کریں، تو ایک بھائی نے دیکھا کہ ایک طرف سے کہیں سے جنگل یا کہیں سے بلی ایک چلتی ہوئی آ رہی ہے ان کی طرف، اور قریب سے آئی اور قریب سے ان کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح گھورتے ہوئے گزری،
تو ایک صاحب نے دوسرے کو بولا کہ بھائی یہ بلی کو کیا ہوا ہے اتنا ہم کو کیوں گھور رہی ہے، ایسی ہی بات ہوئی جنرل. تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ بلی بالکل 5 سیکنڈز کے اندر، یہ بالکل ایمٹی جگہ، نہ کوئی بیچ میں کوئی رکاوٹ، نہ ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے، غائب ہو چکی ہے. اور یہ تو تھوڑا سا حیران ہوئے، لیکن اگنور کر دیا کہ بھائی بلی ہے، تیز بھاگ گئی ہوگی یا کچھ ہو گیا ہوگا اور ہماری نظر میں نہیں آ رہی. تو بات رات بڑھتی گئی اور بات بڑھتی گئی. ابھی اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ کچھ کریں تو ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی جناب اندھیرے میں. کوئی کہکے لگا رہا ہے، کوئی ہوٹنگ کر رہا ہے، اور سب تھوڑے فاصلے سے آ رہی ہیں، جیسے یہاں نہیں ہو رہی، تھوڑے فاصلے پہ ہو رہی ہیں. اور یہ جو دربار کے قریب بیٹھے تھے وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں سناٹا ہے. اب یہ دیکھ رہی ہیں یہ آوازیں کون لگا رہا ہے، کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ تھوڑا شور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور اندھیرا بھی ہو چکا ہے گھپ. کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون لوگ یہاں جنگلوں میں پارٹی کرنے آ گئے، کیا ہو رہا ہے یہ. تو اتنی دیر میں ایک بہت ہی تیز ٹارچ لائٹ ان کو پڑی تو دیکھا دربار میں سے کوئی صاحب نکلتے ہوئے آئے اور ان لوگوں پہ ٹارچ مارتے ہوئے آ رہے، جو بہت ہی تیز تھی اور اس کا ڈسٹینس بھی بڑا لمبا تھا، پاورفل تھی. تو وہ آئے، ان سے مخاطب ہوئے، تم لوگ کون ہو، کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ایسا ویسا. تو انہوں نے بولا بھائی یہ شور کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ان صاحب نے بولا کہ یہ شور تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور رات بڑھتے بڑھتے اور تیز ہوتا ہے، 1 منٹ. پھر انہوں نے جنگلوں میں لائٹیں ماری درختوں پہ ساری طرف، تو شور ایک دم سے کم ہو گیا. تو انہوں نے بولا بھائی یہاں تو رات کو ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کو چپ کرانے کے لیے مجھے لائٹیں مارنی پڑتی ہیں. اور یہ بول کے وہ واپس اندر چلے گئے دروازہ بند کر کے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی انسانوں کا شور تو نہیں ہے، نہ کہہ کے. تو یہ اپنی بائکوں میں بیٹھ کے نکلے جنگل کے روٹ سے نکلنے کے لیے واپس. تو انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ سائے ان کے ساتھ جنگلوں میں چلتے رہے، ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور آوازیں لگاتے ہیں. تو یہ وہاں سے نکل گئے اور کوئی اور اتفاق ان کے ساتھ وہاں نہیں ہوا. تو بھائی عمران بھائی، تھینک یو فار رائٹنگ ان، اور آئندہ ایسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آئی سپوز. پھر موونگ آن، ہمارے دوست عاطف لکھتے ہیں سعودی عرب سے، جو کہ بیسکلی وہ انڈین ہی ہیں اور انڈیا کا ہی ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ جب یہ یونیورسٹی جانے کے لیول پہ آئے تو پھر یہ انڈیا گئے. تو بامبے کے باہر ایک یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا جو کہ تھوڑے ویرانے میں تھی. اس کے اطراف میں تھوڑے سے ڈھابے شابے دکانیں شکانیں تھیں، لیکن اس سے 10 منٹ کی واک پہ فاصلے پہ ویرانے کے تھرو جاتے ہوئے تب آتا تھا ان کا ہاسٹل. تو یہ جب وہاں پہلی دفعہ گئے تو یہ بڑے پریشان تھے کہ بھائی کیسے لوگ ہیں، کیا ہوگا. ایک اپنی انگزائٹی تھی، پریشانی کی، نہ کوئی دوست نہ کچھ احباب یہ وہ. پھر جب ان کو روم ملا تو وہ بھی روم ایسا ملا کہ بھائی روم تو ہاسٹل کا شیئرنگ میں تھا، دو لڑکوں کا. ان کے ساتھ والا جو لڑکا تھا وہ ایک سینئر تھا جو گریجویٹ کر چکا تھا، لیکن اس کا بھی ہاسٹل کا ٹائم پورا نہیں ہوتا. اس کا سامان الماری میں پڑا ہوا تھا، لاک پڑا ہوا تھا، اور وہ گیا ہوا تھا کہیں ویکیشنز پہ چھٹی منانے، اور یہ اس روم میں تھے اکیلے. کہتے ہیں بڑے پریشان تھے اور ڈر بھی لگتا تھا. تو سب سے زیادہ ان کو ڈر اس لیے لگتا تھا واش روم سے، خاص کر کے بھائی واش روم میں گندی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کنڈی لگا کے اس کو ہمیشہ باہر سے رکھتے تھے کہ بھائی یہ بند رہے، ہر وقت دروازہ بند رہے. رات میں ایک دن کہتے ہیں میں لیٹا تو بڑی مشکلوں سے نیند آنے لگی، تو دیوار کی طرف کروٹ لے کے میری آنکھ لگی. تو میں میں نے سو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ کھلی تو ان کو ایسا لگا کہ ٹپ ٹپ پانی کی آوازیں آ رہی ہیں. اگنور کرتے رہے، لیٹے رہے. اس کے بعد باقاعدہ ایسا لگا کہ پانی کسی نے نل کھولا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، مطلب استعمال ہو رہا ہے، پراپر پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے. تو انہی نے کروٹ بدل کے واش روم کی طرف منہ جب کیا تو دیکھا وہ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کہ رات کو ایک کنڈی لگا کے لیٹے تھے. تو پھر یہ سیدھے ہوئے، کروٹ اپنی بدلی اور آیت الکرسی اور جو ان کو آیتیں آتی تھی پڑھ کے انہی نے اپنے اوپر پھونکتے رہے جب تک ان کو نیند نہیں آئی. اور آیتیں پڑھ کے پھر ایسی حال میں یہ مطلب سو گئے. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ان کے ساتھ. پھر کچھ ہی دن ایسے گزرے کہ ان کے جو سینئر تھے وہ آ گئے اور وہ اپنا سامان لے گئے. پھر ان کو ایک دوسرا
रूम मेट असाइन हुआ, तो इनकी जान में कुछ जान आई और इनके साथ फिर इनके जैसा एक लड़का असाइन हो गया जिससे इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये फिर अपना साथ साथ घूमते थे। तो कहते हैं कि एक दिन ये यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे दोनों, तो वहां से लेट वापस आ रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक पॉइंट बातें करते हुए आ रहे थे, मतलब अपना शोर शराबा करते हुए, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि एक लड़का चुप हो गया, उसने दूसरे को भी चुप होने का इशारा दिया और ये दोनों चल पड़े तेजी से वहां से। अब दोनों चुप हो गए, थोड़ा फासले पे गए तो वो पूछने लगे कि भाई मुझे खुशबू की स्मेल आई थी और मैं तो उसी में चुप हो गया कि ये कहाँ से आ रही है, वीराने में कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो दूसरे ने बोला कि मैं भी इसलिए चुप हुआ था और मुझे किसी ने कहा था, बुजुर्ग ने, कि जब ऐसी कोई वीराने में एक पॉइंट पे खुशबू आए या एक पॉइंट पे बदबू आए और आस पड़ोस में कुछ ना हो, उस पॉइंट के आगे वो आना बंद हो जाए, उस जगह पे फौरन चुप होकर जल्दी से निकलो, कुछ वहां मौजूद है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। फिर आगे कुछ दिन के बाद ये खाना खाने के लिए रात में किसी टाइम गए थे कहीं, वहां से वापस आ रहे थे तो इन्हें देखा कि ऑन द डिस्टेंस उस रोड पे, जहां एक तरफ दोनों तरफ खेते, एक तरफ खेतों में ग्रिल लगे हुए थे और बेसिकली जंगले लगे हुए थे और बाहर वायर डली हुई थी वो बंद करने के लिए रोड से, दूसरी तरफ खुला हुआ था मैदान। उधर चलते हुए जा रहे तो नहीं देखा कि भाई कुत्तों में भौंकने की आवाजें आ रही है। और जैसे जैसे आगे जाते गए, ये आगे जा रहे हैं तो देखा यूं कोई चीज जो है सफेद बड़ी सी, जिसकी थोड़ी सी झुकी हुई है और वो जो है वो रोड क्रॉस कर रही है ऐसे, और उसके इर्द गिर्द कुत्ते ही कुत्ते हैं जो उसके एक दायरा बनाए हुए, करीब नहीं आ रहे लेकिन बस भौंके जा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और वो अपना चलता हुआ आराम आराम से जा रहा है। अब वो जैसे करीब बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि बाकायदा इंसानी धड़ में सफेद ऊपर से नीचे तक कोई शख्स जिसकी जो झुका हुआ है और एक लाठी लेके आराम आराम से टहलता हुआ रोड के बीच में से जा रहा है और कुत्तों ने उसका घेरा डाला हुआ है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, बस भौंक रहे हैं। करते करते वो पॉइंट आया कि ये इतने करीब आ गए कि अब वो चीज क्लियर नजर आ रही है, कुत्तों का दायरा नजर आ रहा है और वो बिल्कुल उस उल्टे हाथ की तरफ रोड के जो बार्ब वायर फेंसेस थे जिसमें से कुत्ते भी नहीं निकल सकते वहां पहुंच गई और वो चीज उन फेंसेस के बीच में चलते चलते गायब हो गई और दूसरी तरफ निकल के गायब भी हो गई। कुत्तों ने फेंस के ऊपर बाकायदा उसके ऊपर क्या कहते हैं बार्ब वायर फेंस के ऊपर घेरा डाल के उस तरफ डायरेक्शन करके फुल भौंकना शुरू कर दिया और ये अपने चलते चलते वहां से गुजरे और इनको नोट तो देख तो लिया था इन्हीं कि वो चीज गायब हो गई और जल्दी से गुजरे और ये हालात थे कि इनके पीछे से ये गुजर रहे हैं और कुत्तों ने इनको अटेंशन नहीं दी, उसका मुंह उन सबका उसी तरफ था कि वो क्या चीज थी जिसका वो घेरा डाले हुए जा रहे थे। तो भाई आते भाई थैंक यू एंड यू आस्क्ड मी कि आप और कुछ भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें। वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इसके बाद हम आगे चलते हैं आकिब शेख भाई की बात पे, जो कि अहमदनगर इंडिया से इनका ताल्लुक है और उसके कुछ दूर फासले पे एक गांव है पटवर्दी या कुछ, सॉरी मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, एक गांव है उधर से इनके बेसिकली नाना का ताल्लुक था और अपने मामू की एक कहानी माँ की बता रहे कि उस गांव के पास एक कुआं था और वो कुआं इतना बड़ा था कि उसमें छोटे बच्चे आके आराम से नहा लेते थे, स्विमिंग कर लेते थे और वो सबकी एक्टिविटी बेसिकली एक तरीके से बन गई थी कि वो यही करते थे। तो उस पूरे लॉट में जो सबसे छोटा बच्चा था ना, वो इनके मामू थे, वो इतने छोटे थे कि वो स्विमिंग नहीं जानते थे, तो उनको इर्द गिर्द वो टायर एक हवा भर के बांध देते थे और वो अपना पानी में एंजॉय करते थे। बाकी सारे बड़े लड़के जो थे उछल कूद करके उनको निकाल लेते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भाई लड़के भी कम आए थे और क्या कहते हैं ये अपना खेल कूद रहे थे। तो उसके बाद ये एक दो मतलब लड़के बाहर निकल के चले गए, फिर एक ऊपर दीवार पे बैठ गया और टांगे नीचे की तरफ पानी में करके, और ये अकेले जो थे वो पानी में बैठे हुए थे, वो अपना टायर लगा हुआ और अपना हिल गुल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि एकदम से इनकी टांग किसी ने पकड़ के नीचे पानी में खींची। फिर ये नीचे गए और टायर की वजह से वापस ऊपर आए, फिर किसी ने खींची, फिर ये ऊपर आए
اس دورانیے میں جو انہیں نے بھی شور مچانا شروع کیا. جو لڑکا اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ تماشا دیکھا کہ یہ نیچے جاتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں ہوا کی وجہ سے اس ٹائر کی, تو وہ کودا پانی میں اور ان کو اس میں سے نکال کے باہر نکالا. اور باہر نکلا تو ان کو دیکھا تو یہ بخار ان کو چڑھ چکا تھا. تو ان کو لے کے وہ فوراً ان کے گھر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, سردی لگ گئی کیا ہوا. اور ان کو جیسے جیسے ان کے گھر لے کے جا رہا تھا تو ان کا جو ماموں کا گھر تھا وہ بھی اچھا بڑا تھا, اور اس کے گیٹ پہ ان کے ماموں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے جو بڈھا ہے. اس نے ایک سفید دھوتی پہنی ہوئی ہے, کالی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ایک ٹوپی سی پہنی ہوئی ہے, اور اس کے ماتھے پہ تلک لگی ہوئی ہے, اور وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ان کے ماموں کو غور سے دیکھ رہا ہے. بہرحال ماموں اس وقت ایسی حالت میں تھے, وہ سیدھا اندر جا کے گھر والوں کو پتہ چلا, وہ ان کو دیکھنا شروع کیا اور ان کو بخار وغیرہ, اور اسی طرح ایک آدھ دن نکل گیا. کچھ دنوں کے بعد انہیں نے نوٹ کیا کہ بھائی ماموں نے کہ وہ جو شخص باہر گیٹ پہ دیکھا تھا وہ گھر کے اندر بھی نظر آنے لگ گیا ہے, اور وہی حال ہے, وہی دھوتی جیکٹ تلک لگی ہوئی بڑے میاں. پھر جس دن ان کے ماموں کی سب سے زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ کمرے میں سو رہے تھے اور گھر والے اس کمرے کے باہر کھڑے ہوئے پریشان سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, تو ان کے ماموں کی سوتے میں سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ آدمی بالکل کمرے کے اندر داخل ہوا ان کے قریب کھڑا ہوا ہے. یہ اس کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ قریب چلتے چلتے آ کے بیڈ کے بالکل برابر آ گیا, اور اس نے ان کو پھر پکڑ کے کھینچنا شروع کیا آرام سے ٹانگ سے ہی. تو انہیں نے چلانا شروع کر دیا زور زور سے. تو گھر والے اندر آئے اور دیکھا کوئی نہیں ہے اور یہ رو رہے ہیں, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور یہ آدمی اور یوں اور یوں, اور ابھی تو میرا ٹانگ پکڑ کے وہ کھینچ رہا تھا. تو پھر گھر والوں نے قریبی مسجد کے امام کو بلایا, انہوں نے پڑھنا شروع کیا گھر میں اور سب کچھ کیا. تو ان کی طبیعت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی, اور 10-15 دن کے اندر یہ بالکل صحیح ہو گئے, اسکول جانے کی حالت میں آ گئے. جب اسکول شروع کیا تو وہی آلموسٹ 15-20 دن کا گیپ آ گیا تھا, بہت سارا کام رہ گیا تھا. تو پھر بات یہ طے ہوئی کہ کسی کے گھر سے پھر جائیں گے یہ, اور کاپی اسکول کے بعد کام اتاریں گے سارا بیٹھ کے اس کے ساتھ. تو گھر والے ان کو لے کے گئے. وہاں جا کے جب ان کے ماموں نے اس گھر میں انٹری دی تو یہ تو پریشان ہو گئے, سکتے میں چلے گئے, فریز ہو گئے. تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ فوٹو لگی ہوئی ہے, اس پہ وہی آدمی کی شکل ہے جو کہ گھر میں آ کے مجھے تنگ کر رہا تھا. تو گھر والوں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان لوگوں سے کہ بھائی یہ کون سا آدمی ہے, یہ کون لگتے ہیں آپ کے, کیونکہ کسی کو پتا تو نہیں تھی اسٹوری کہ یہ کیوں غائب تھے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کی فوٹو لگی ہے, تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ ہمارے دادا تھے, اور بس کیا بولیں کہ قریب ہی ایک کنویں میں انہوں نے خودکشی کر لی تھی زندگی سے بیزار ہو کے. اور بس یہ ان کی کہانی ہے, اور یہ ان کا گھر ہے. اس کے بعد پھر ان کو اس کنویں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ملی, اور نہ پھر اس کے بعد اس کنویں میں کوئی گیا. تو تھینک یو عاقب شیخ فار دس ویری کریپی اسٹوری. پھر ہم آخر میں آتے ہیں پچھل پیریاں کے اوپر, جنہوں نے لکھا ہے ہمارے بیسیکلی چودھری احمد حسن بھائی ہیں, اور ان کا ایک اکاؤنٹ ہے انسٹا پہ جس کا نام ہے پچھل پیریاں. انہوں نے ہمیں اسٹوری بھیجی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شمالی 102 نیئر سرگودا نام کا ایک ولیج ہے, ایک گاؤں ہے, وہاں کا یہ واقعہ ہے. وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ان کو جب پتہ چلا تو یہ پوچھنے وہاں گئے, اور ان کی ریسرچ بھی ہے, اور انسٹا پہ انہوں نے تصویریں بھی ڈالی ہیں اگر کسی نے دیکھ رہا ہو. تو درگا نام کا ایک بندہ ہے جو کہ بیسیکلی چوکی داری والا کام کرتا ہے اس گاؤں کا, اور گاؤں ہے, زمینیں ہیں, بیچ میں ڈیرے بنے ہوئے ہیں, رہنے کی جگہیں, اور جانور وغیرہ سب اسی کے اطراف میں. تو درگا بھائی جو ہے وہاں پہ بیسیکلی رکھوالی کرتے ہیں, لوگ چیزیں دیکھتے ہیں رات میں کہ بھائی کوئی جانور نہ لے جائے, یا کوئی جانور کوئی باہر سے آ کے ان کے جانوروں کو نہ مار دے, ایسا مطلب چیزیں ہوتی ہیں. ایک رات کی بات تھی کہ یہ بیٹھے ہوئے چوکیداری کر رہے تھے آرام سے بیٹھ کے, جس طرح یہ نارملی کرتے تھے, کہ ان کو کہیں سے آواز آنا شروع ہوئی کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے آرام آرام سے گاؤں کے اندر اندھیرے میں.
2:30-3 بجے رات کو پھر انہی نے اپنے پاس جو کائی تھی ان کے پاس وہ پکڑ لی اور تیاری پکڑ لی. ان کو لگا کہ وہ چور آ رہا ہے کچھ چرانے, تو تھوڑے سے الرٹ ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو ایک دم سے ان کی نظر آخری والے ڈیرے پہ پڑی, تو اس کے دروازے پہ ایک بالکل الف ننگی عورت کھڑی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں کوئی لوٹا تھا, اور وہ دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش میں لگی ہوئی تھی اس ڈیرے کی. وہ دیکھ کے تو یہ دنگ رہ گئے اور اتنے پریشان ہوئے کیونکہ اس میں کچھ ان نیچرل سی چیز تھی اس پوری چیز میں کہ یہ اتنے گھبرا گئے, اٹھے بجائے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یا اس پہ شور مچانے کے لیے لوگوں کو اٹھانے لگ گئے بھاگ کے. جب تک یہ لوگوں کو اٹھانے لگے, جب اٹھا کے باہر نکلے تو ان کو صرف کسی کے جلدی سے غائب یا چلے جانے کی آواز آئی, باقی کوئی نہیں ملا. لوگوں نے پھر یہی بولا, یہ وہم وغیرہ کر کے بات ختم ہوئی اور یہ رات گزر گئی. اور صبح ہو کے پھر اس جگہ کا جو انویسٹیگیٹ کیا تو وہاں پہ ایک ہانڈی پڑی ہوئی ملی. اس ہانڈی کے بارے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ میں سے کسی کی تو نہیں ہے جو کام والے وہاں رہتے تھے جس دن میں, تو سب نے بولا بھائی یہ ہماری نہیں ہے اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کب آئی, ہم نے تو پہلے دیکھی بھی نہیں. تو پھر جب جا کے اس ہانڈی کو دیکھا گیا, کھولا گیا, تو اندر اس میں سے کچا گوشت جس میں سے سڑے ہوئے گوشت ہونے کی بدبو آ رہی تھی, ایک کاٹن میں لپٹی ہوئی سوئیاں جس کے درمیان میں 2 نگ رکھے ہوئے تھے جو کہ بالکل ایسے تھے جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہو, جس کو دیکھ کے یہ لوگ ڈر گئے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ تو کوئی جادوگری کا کیس ہے. اس کے بعد یہ جلد سے جلد یہ قریب سے ایک حافظ صاحب کو لے کے آئے, اور ان کو لانے کے بعد ان کو یہ دکھایا تو انہوں نے بولا بھائی اس کچرے کو اٹھاؤ اور نہر میں پھینکو کیونکہ یہ کوئی گند ہے, اور پہلی فرصت میں بس اللہ کا نام لو اور اس کو یہاں سے پھینکو. تو سب کو بولا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو درگا نے خود اٹھایا اور اللہ جیسے ہی اٹھایا تو ان کا ایسا لگا سینے میں کسی نے ایسے کر کے جکڑ لیا ہے اور سینہ بیٹھ گیا. بس اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام لے کے جو آتا تھا پڑھتے ہوئے جا کے نہر میں پھینک دیا. واپس آئے, سکون ہوا, سینہ بہتر ہوا, ریلیکس کیا. رات آ گئی. رات آئی تو ایک دم سے وہی 2:30-3 بجے کے قریب جدھر وہ مٹکا رہا وہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی ادھر آگ لگ گئی. اب پریشانی کی آگ کیسے لگ گئی, یہ کیا ہوا. بہرحال آگ بجھ گئی اور رات گزر گئی. صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ رات میں ان کو ایسی کوئی غشی کی نیند آئی تھی کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے, اور ان کے گھر کے نلکے کے نیچے کسی نے آ کے رات میں نہایا تھا یا کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پورا ایریا گیلا ہے, اور وہ جو سوکھ بھی نہیں رہا ہے وہ ایسا گیلا ہو چکا ہے. آگے پیچھے بات کی تو پتہ چلا کہ بھائی رات میں اس کا مطلب ہے وہ عورت آئی تھی دوبارہ. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جادو کرنیاں وچز وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں رات میں آئی تھی اور یہ اس طرح کا کچھ عمل کرتی ہیں جس سے یہ کوئی بچہ پیدا کریں یا کچھ کریں, کوئی کالا عمل. تو اسٹے سیف بھائی, یہی کہہ سکتا ہوں. اور اگین پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر. آج کا ایپیسوڈ ایک مسہیپ کی وجہ سے چھوٹا کرنا پڑا بیکاز پرانا ڈیلیٹ ہو گیا تھا. تو ڈو شیئر اینڈ کیپ سینڈنگ می اسٹوریز, رائٹنگ ٹو می آن مائی ای میل ایڈریس. اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ایزی ہے اور ٹریک رکھنا ایزی ہے, ورنہ کسی کی رہ جاتی ہے تو برا مانتے ہیں. تو اگین سوری فار دیٹ, اور سی یو اگین نیکسٹ ٹائم اینڈ ciao.